बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ उठाने से पहले दुआ कबूल। नमाज असर के बाद 313 बार ये तस्बीह पढ़ते ही मट्टी को हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगी। कौन कहता है अल्लाह करीम दुआ कबूल नहीं करता? अल्लाह ताला हर किसी की दुआ सुनता भी है और कबूल भी करता है। लेकिन आपकी दुआ क्यों कबूल नहीं होती? बहुत सारे लोग, बहुत सारी हमारी बहनें भाई मायूस हो जाते हैं। कहते हैं हम दुआएं मांग मांग कर थक चुके हैं, लेकिन आज की ये बात सुनने के बाद इंशाल्लाह आपकी मायूसी ख़त्म हो जाएगी। मोहतरम अजीज़ों, सबसे पहले हम ये समझ लें कि दुआ है क्या। दुआ बंदे का अपने रब से वो ताल्लुक़ है जो अल्फाज और ज़ुबान से भी आगे दिल की गहराइयों से निकलता है। दुआ मांगना महज अल्फाज दोहराना नहीं, बल्कि दिल की कैफियत है जो रब्बुल आलमीन के सामने आजी और इनक्सारी के साथ पेश की जाती है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। मोहतरम अज़ीज़ों, दुआ का मतलब ये नहीं कि हम बस मांगी और इंतज़ार करें, बल्कि दुआ का मतलब है यकीन दिलाना कि जो हमने रब से मांगा है वो हमें देगा। दुआ के साथ दिल की तवज्जो भी ज़रूरी है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ कबूल नहीं करता जो गाफिल दिल से मांगे। इसका मतलब ये है कि दुआ के वक़्त दिल और ज़ुबान दोनों एक होने चाहिए। तो प्यारे बहन भाइयों, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब दुआ करते थे तो उनके दिल आजी और खौफ से भर जाते थे, आंखों में आंसू होते थे, हाथ आसमान की तरफ उठे होते थे और ज़ुबान से वो कलिमात निकलते थे जो सीधा अर्श तक पहुंच जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ में आजी की सबसे बड़ी मिसाल हैं। एक बार आपने पूरी रात क़याम किया और दुआ करते हुए फरमाते रहे, ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरे बंदे का बेटा हूँ, मेरा माथा तेरे हाथ में है, मेरा हुक्म तेरे ही हुक्म के ताबे है, तेरे फैसले मेरे हक में अदल वाले हैं। मैं तुझसे तेरे हर उस नाम के वसीले से मांगता हूँ जो तूने खुद अपने लिए रखा या अपनी मखलूक को सिखाया, अपनी किताब में नाजिल किया या अपने पास इल्मे गैब में महफूज रखा। कि तू कुरान को मेरे दिल का बहार बना दे, मेरी गमगीनी को दूर कर दे, मेरी परेशानी को ख़त्म फरमा दे। मोहतरम अजीज़ों, दुआ मांगने के कुछ आदाब हैं जो सीखने ज़रूरी हैं। सबसे पहले अल्लाह की हम्द और तारीफ़ बयान करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना, फिर अपनी हाजत बयान करना और आखिर में दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ना और अल्लाह की तारीफ़ करना। इसीलिए जब दुआ शुरू करें तो यूँ कहें, ए अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद हो तेरे नबी पर, और फिर अपनी हाजत बयान करें। मोहतरम अजीज़ों, दुआ में जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक वो ये ना कहे कि मैंने दुआ की लेकिन कबूल ना हुई। दुआ मांगते वक्त यकीन होना चाहिए कि अल्लाह मुझे सुन रहा है, वो ज़रूर देगा, चाहे फ़ौरन दे या किसी बेहतर वक्त पर, या उसके बदले में कोई मुसीबत टाल दे। तो प्यारे बहन भाइयों, याद रखें, दुआ सिर्फ ज़ुबान से मांगने का नाम नहीं, बल्कि ये अमल भी है। दुआ मांग कर हमेशा कोशिश छोड़ देना सही नहीं। दुआ के साथ मेहनत भी ज़रूरी है। जैसे अगर रिस्क की दुआ मांग रहे हैं तो रिस्क के असबाब भी इख्तियार करने चाहिए, और साथ साथ हलाल कमाई की नीयत भी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात दुआ की कबूलियत में देर इसलिए हो जाती है, अल्लाह अपने बंदे को आज़माता है और उसकी दुआओं का ख़जाना जमा करता है, ताकि एक साथ बड़ी नेमत दे या आखिरत में उसको ऐसे इनामात दे जो दुनिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश से भी ज़्यादा हो। कुरान पाक में फरमाया गया, और मुमकिन है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम किस चीज़ को पसंद करो, हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। उसको पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। मोहतरम अजीज़ों, दुआ का सबसे बड़ा राज ये है कि बंदा अपनी कमज़ोरी को पहचान ले और यकीन कर ले कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है। जैसे एक बच्चा माँ के सामने ज़िद करता है तो माँ उसकी ज़िद पूरी करने की कोशिश करती है, उसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों की फरियाद सुनता है, उनकी हाजात पूरी करता है। बस शर्त यह है कि हमें इखलास और राज़ी से दुआ करनी चाहिए और हराम से बचें, क्योंकि हराम खाने वाला बंदा चाहे कितना ही दुआ करे
قبولیت میں رکاوٹ آتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، غبار آلود ہوتا ہے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، یا رب، یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اس کی پرورش حرام کی ہوئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ محترم عزیزو، اس لیے دعا مانگنے سے پہلے اپنا دل صاف کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، حلال کمائی کریں، والدین کو راضی کریں، پھر دعا مانگیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اس دعا کا اثر آپ کی زندگی میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ دعا مانگنے کے بعد مایوس نہ ہوں بلکہ شکر ادا کریں، کیونکہ شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور یہ شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہونا چاہیے۔ محترم عزیز بہن بھائیوں، عصر کے وقت دعا مانگنا ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اس گھڑی میں اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کے دروازے رحمت کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اس وقت کی برکت ایسی ہے کہ اگر ہم جان لیں تو اسے کبھی ضائع نہ کریں۔ یہی وہ وقت ہے جس میں کچھ مخصوص اذکار، تسبیحات ایسی تاثیر رکھتی ہیں کہ زندگی بدل دیتی ہیں۔ محترم عزیزوں، نماز صرف چند رکعتوں کا نام نہیں بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ عظیم ملاقات ہے جو دنیا کی کسی اور چیز سے بدل نہیں سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ ذکر سب سے زیادہ کامل اور دل کو روشن کرنے والا اس وقت ہوتا ہے جب دل اور زبان دونوں ایک ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ نماز کے اوقات میں سے عصر کا وقت وہ لمحہ ہے جو دن اور رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، اور یہ تبدیلی بہت بڑی رحمت کا دروازہ کھولتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے جو رات میں تمہارے پاس رہے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ محترم عزیزو، یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین عصر کی نماز کو سب سے زیادہ اہتمام سے ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے ذکر میں لگ جاتے تھے، کیونکہ اس وقت رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت ایسا خزانہ ہے جس میں اگر ہم اللہ کا ذکر ڈالیں تو بدلے میں رحمت، برکت اور سکون کے جواہرات نکلتے ہیں۔ قرآن میں ذکر آیا ہے، بس اللہ کو یاد کرو۔ صبح اور شام، شام کا مطلب ہے، مفسرین نے عصر کے بعد کا وقت بھی بیان کیا ہے، یعنی دن ڈھلنے کے بعد کا وہ لمحہ جب آسمان رنگ بدل رہا ہو اور دل کی کیفیت بدلتی ہو۔ پیارے بہن بھائیو، اللہ کے ذکر کی تاثیر انسان کے دل پر اس طرح پڑتی ہے جیسے بارش کا پانی خشک زمین کو زندہ کرتا ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کے زنگ اتر جاتے ہیں اور رحمت نازل ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور ایک اور روایات میں ہے، اگر بندہ میرا ذکر اپنے دل سے کرے، اپنے دل میں کرے، تو میں بھی اس کا ذکر اپنے دل میں کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا ذکر کسی جماعت میں کرے تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر جماعت میں کرتا ہوں۔ پیارے بہن بھائیو، عصر کے بعد ذکر کرنے والوں کے گھروں میں نور اترتا ہے، ان کے کاروبار میں برکت آتی ہے، ان کے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اور ان کے دل سکون پاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب دن بھر کی مصروفیات کے بعد انسان کا دل نرمی محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وقت دعا اور تسبیح کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور آج ہم جس عمل کے بارے میں جاننے والے ہیں، اگر کوئی بندہ اس وقت میں کر لے، یعنی عصر کے وقت کر لے، تو اس کی تاثیر اتنی زبردست ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتا ہے وہ اس کے لیے سونے کی مانند بن جاتی ہے، یعنی ہر کام میں برکت اور فائدہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ یہ اس ذکر اور اس کی طاقت کی برکت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ، اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، اور اس کا مطلب صرف مال نہیں بلکہ ہر وہ خیر ہے جو انسان کی زندگی میں خوشی اور آسانی لائے۔ عصر کے بعد کا ذکر ایسا ہی خیر کا خزانہ ہے جسے سمجھنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ محترم عزیزوں،
ہمارے اسلاف نے اس وقت کے ذکر کو اتنی اہمیت دی کہ وہ اپنے معمولات میں سے کچھ بھی قربان کر دیتے، لیکن عصر کے بعد کا یہ لمحہ کبھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت کے الفاظ سیدھا عرش تک پہنچتے ہیں اور اللہ کے حکم سے دنیا اور آخرت میں اثر ڈالتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی میں ہے اور ادھار میں نقصان کا سامنا کر رہا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے یا دل کا سکون کھو چکا ہے، تو عصر کے بعد کا یہ عمل اس کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، کیونکہ یہ وقت قبولیت کا ہے اور عمل برکت والا ہے۔ محترم عزیزو، جس ذکر کی ہم آخر میں بات کریں گے، وہ اگر اس وقت میں کیا جائے، اللہ کی قدرت کے نظام کے تحت اس کے نتائج ایسے آتے ہیں جیسے خشک شاخ پر پانی ڈالنے سے وہ سبز ہو جائے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جب بندے اخلاص کے ساتھ دعا اور ذکر کرے اللہ اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے، اور یہ رحمت صرف روحانی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ کاروبار میں غیر متوقع ترقی، گھر میں سکون اور تعلقات میں بہتری۔ یہ سب اس وقت کے ذکر کی برکت ہے۔ اس لیے آج جب آپ یہ بات سن رہے ہیں تو دل میں یہ عہد کر لیں کہ عصر کے بعد کا وقت ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اسے اللہ کا ذکر، دعا اور اس خاص عمل کے لیے وقف کریں گے، تاکہ آپ بھی اس برکت کو اپنی زندگی میں محسوس کریں۔ محترم عزیزو، جب بندہ عصر کے بعد کا وقت ذکر الہی میں گزارتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جن کا اس نے خود کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ دونوں زبان اور دل جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ زندگی میں کوئی کام ان کے لیے مشکل نہیں رہتا، کوئی رکاوٹ ان کے راستے میں حائل نہیں رہتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود وعدہ فرمایا ہے، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، اور جب مددگار اللہ ہو تو پھر کون ہے جو اس کے بندے کا کچھ بگاڑ سکے۔ محترم عزیزو، اللہ کی نصرت جب اس پر اترتی ہے تو وہ بظاہر عام انسان یعنی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے اور کشادگی تنگی کے بعد آتی ہے، اور آسانی مشکل کے بعد آتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس کا ذکر کرے، اس کے کاموں میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں، اور جو کام شروع کرتا ہے اللہ اس میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کے وسائل بڑھا دیتا ہے اور ایسے اسباب مہیا کرتا ہے کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ محترم عزیزو، یہی مٹی کو سونا بنانے کا اصل مطلب ہے کہ جو بھی بندہ اللہ کا ذکر کرے اس میں اتنی برکت ڈال دی جاتی ہے کہ وہ تھوڑے وسائل سے بھی بڑے نتائج حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے کاروبار میں غیر معمولی ترقی ہوتی ہے، اس کے گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے اور اس کے رشتے بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی رحمت اور نصرت کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ محترم عزیزو، یہ وعدہ صرف کاغذی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ صرف اس دنیا میں لاکھوں مثالیں موجود ہیں جہاں لوگوں نے اللہ کے ذکر اور اس پر توکل کے نتیجے میں اپنی زندگی کو بدل دیا۔ یہ ذکر صرف زبان سے دہرانے کا نام نہیں بلکہ اس میں دل کی حاضری ضروری ہے۔ جب دل بھی اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو ذکر ایک روشنی بن کر زندگی کے ہر گوشے کو منور کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری مثال اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ، یعنی ذکر سے دل زندہ ہو جاتا ہے، اور زندہ دل ہی وہ ہے جس میں اللہ کا نور اور برکت اترتی ہے۔ محترم عزیزو، جو لوگ اس وقت یعنی عصر کے بعد اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں وہ دراصل اپنے آنے والے دنوں کی بنیاد مضبوط کر رہے ہیں۔ وہ ہر اس کام میں کامیابی کے قریب ہو جاتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کی نیت کو دیکھ کر ان کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کی نصرت شامل ہو تو ایک چھوٹا سا بیج بھی درخت بن جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر دل میں اتر جائے تو عام سا کاروبار بھی ترقی کی سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے اور گھر کے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، یاد رکھیں، مٹی کو سونا بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی مٹی ہاتھ میں آ کر سونا بن جائے گی، بلکہ اس سے مراد ہے کہ اللہ اس شخص کے ہر عمل میں خیر ڈال دیتا ہے۔ وہ جو چیز بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے نفع بخش بن جاتی ہے اور نقصان کے اسباب بھی فائدے میں بدل جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد اور برکت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور یہ برکت اسی وقت ترقی کرتی ہے جب بندہ اخلاص کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔
قرآن میں آیا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ محترم عزیز، عصر کے بعد کا ذکر دل کو اس اطمینان کی دولت دیتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں مل سکتی۔ یہ اطمینان انسان کو وہ ہمت اور اعتماد دیتا ہے جس سے ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاموں میں برکت ہو، رکاوٹیں دور ہوں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو، تو اس وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس میں اپنے دل اور زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دیں تاکہ آپ کی زندگی میں وہ برکت اترے جو مٹی کو سونا بنانے کے مترادف ہے۔ محترم عزیزوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جانتے ہیں اس بابرکت تسبیح کے بارے میں جس کو پڑھنے سے انسان اگر مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو آپ نے اس کو کس طرح کرنا ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے اور بتائیں گے، طریقے اختیار کیجئے، انشاءاللہ آپ اس کے فائدے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے خشوع خضوع کے ساتھ عصر کی نماز ادا کرنی ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میرے بھائی اور بہنیں جہاں پر بھی آپ نے نماز ادا کی وہیں مصلی پر اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے اور اپنا منہ قبلہ کی طرف کر لینا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خشوع خضوع اور محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے درود 3 بار پڑھنا ہے۔ آپ ایک مرتبہ حصول برکت اور ثواب کے لیے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی مختصر اور عظیم صورت ہے۔ اس کو 3 بار پڑھنا ہے کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور قرآن کے ہر حرف پر 1 نیکی اور ہر نیکی پر 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو آپ سوچیں اس کا ثواب کس قدر زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیزوں، سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی یہ 2 بابرکت نام پڑھنے ہیں، یا قابدو یا خافدو، ان کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح یا قابدو یا خافدو 1 بار ہو گیا، یا قابدو یا خافدو 2 بار ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، اس کو بھی آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ محترم عزیزوں، اب اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی یعنی اصل تسبیح آتی ہے، وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ ذکر ہے جو بندے کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دیتا ہے۔ آپ نے اس کو خشوع خضوع عاجزی کے ساتھ آنکھیں بند کر کے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں اپنی انگلیوں پر، لیکن تعداد بالکل 313 ہونی چاہیے۔ اس ذکر کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے مگر ترازو میں بھاری ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ذکر گناہوں کو مٹاتا ہے، رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے، دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے گھروں میں سکون برکت آتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتے پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ محترم عزیزوں، جب آپ یہ ذکر 313 بار مکمل کر لیں تو آخر میں درود پاک 3 بار پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح یہ عمل مکمل ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس کے اثرات آپ اپنی آنکھوں میں دیکھیں گے، اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ جو بھی کام آپ کے ہاتھ میں آئے گا اس میں برکت ہوگی، اللہ کریم اس میں برکت ڈالے گا، اور جو راستے بند ہیں وہ کھل جائیں گے، جو رزق میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور جو دل میں بے سکونی ہے وہ اطمینان میں بدل جائے گی۔ یہ سب کچھ اللہ کے ذکر کی برکت ہے، اور یہی مٹی کو سونا بنانے کا حقیقی مفہوم ہے۔ محترم عزیزوں، اس عمل کی فضیلت ایسی عظیم ہے کہ جسے کوئی بندہ اخلاص، یقین اور عاجزی کے ساتھ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی میں ایسی برکتیں نازل فرماتا ہے، اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، اور جو کام کرتا ہے اس میں خیر اور بھلائی پیدا ہو جاتی ہے۔ مٹی کو سونا بنانے سے مراد یہی ہے کہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے اللہ اس میں اپنی رحمت
اور برکت شامل فرما دے۔ اس کی محنت ضائع نہ ہو بلکہ بڑھ کر پھلے پھولیں، ایسے دروازے کھلیں جن کا اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ یہ عمل خاص طور پر اس وقت زیادہ اثر رکھتا ہے جب بندہ عصر کی نماز کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، جیسا کہ ہم نے اس میں درود ابراہیمی، سورۃ اخلاص، اسماء الحسنی اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد بتایا۔ یہ سب چیزیں مل کر ایسی روحانی طاقت پیدا کرتی ہیں جو بندے کے دل کو نور اور گھر کو برکت سے بھرتی۔ جو بندہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اس کے رزق میں اضافہ، دل میں سکون، مشکلات میں آسانی اور کاروبار یا ملازمت میں ترقی ہوتی ہے۔ گھروں میں محبت، خوشحالی اور رحمتیں اترتی ہیں اور بندہ خود کو اللہ کی مدد اور نصرت کے سائے میں محسوس کرتا ہے۔ محترم عزیزو، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگی گھنٹی کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ کمنٹس باکس میں اللہ کریم کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام حصول برکت اور ثواب کے لیے ضرور ٹائپ کریں۔ دوستو، مزید آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ہمارے رزق میں کشادگی اور ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمیں اس عمل کی برکات سے دنیا اور آخرت دونوں میں نواز دے، ہمیں اپنی رضا اور قرب عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔